बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं मसूद रज़ा। नाज़रीन, मुल्क भर गर्मी की शदीद लपेट में है। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। सूरज कहर बरसा रहा है और ऐसे में रमज़ान की आमद किसी भी इम्तिहान से कम नहीं है। नाज़रीन, गुज़श्ता बर्स हीट स्ट्रोक, शदीद गर्मी और डिहाइड्रेशन की वजह से लाखों अफराद मुतासिर हुए और इनमें से 5,000 अफराद की मौत भी हुई। आज इसी पर हम बात करेंगे कि हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। आज हमारे साथ इसी टॉपिक पर बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर जाहिद मोहिउद्दीन। आप मेडिकल डायरेक्टर चुगताईस लाहौर लैब हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला। जी, मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि चुगताई लैब आमतौर पर व्यूअर्स के लिए और आम पब्लिक के लिए ऐसे अवेयरनेस के मैसेजेस देती है वक्तन फ़वक्तन। आज जो आपने टॉपिक लिया है वो बड़ा रेलेवेंट टॉपिक लिया है क्योंकि जो इस वक्त बाहर गर्मी की शिद्दत है उससे वाकई लोगों को बहुत सारी चीज़ों की तंबीह करना पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगा कि उनके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं बेहतर है। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को आगाह करें कि हीट स्ट्रोक दर हकीकत है क्या और ये किस तरह से इंसानी जिस्म को मुतासिर करती है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं हीट स्ट्रोक से पहले हीट एग्जॉशन की बात करूं, ठीक है, जो कि हीट स्ट्रोक से पहले का सिलसिला होता है। हीट स्ट्रोक तो एक एक्सट्रीम है। हीट एग्जॉशन हम कहते हैं जिस वक्त गर्मी की शिद्दत और जिस्म में से ज़रूरत से ज़्यादा पानी का अखराज होना, जो आम तौर पर पसीने की शक्ल में होता है, और उसके बाद जिस्म का इस तरीके से रिस्पांस देना और इस तरीके से रिएक्ट करना पानी की कमी की वजह से। खाली पानी कम नहीं होता, जिस्म में नमकियात होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, वो भी कम हो जाते हैं और उनके असरात जो हैं वो बहुत मुज़र होते हैं जिस्म वो जब कम होते हैं। इंसानी जिस्म जो है तकरीबन 60% से ज़्यादा पानी पर बना हुआ है और जो ब्रेन है यानी दिमाग, मग़ज़ जिसको कहते हैं, वो 80% से ज़्यादा पानी है। तो इस वजह से जिस्म में पानी की क्या अहमियत है आप ख़ुद समझ सकते हैं। गर्मी की शिद्दत जब बढ़ती है और आप आउटडोर एक्टिविटी कर रहे होते हैं यानी बाहर एक्सपोज्ड होते हैं तो आपका जिस्म जो है रिस्पांस देता है पसीने की शक्ल में, क्योंकि आपके जिस्म में एक थर्मल रेगुलेटरी चीज़ लगी होती है जिसको हम कहते हैं थर्मल कंट्रोल। जिस तरह आप किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, आपके जिस्म के अंदर भी एक थर्मल कंट्रोल होता है। वो थर्मल कंट्रोल जो होता है, जब आप पसीना आता है तो वो उसके ऊपर जैसी हवा लगती है आपका जिस्म ठंडा होता है उससे। वो थर्मल कंट्रोल जब फेल हो जाता है, एक ऐसा वक्त आता है कि थर्मल कंट्रोल फेल हो जाता है तो वो हीट स्ट्रोक की शक्ल इख्तियार कर जाता है। अब फिर इससे पहले मैं हीट एग्जॉशन पे ही रहूँ। हीट एग्जॉशन जो होती है यानी डिहाइड्रेशन जो होती है जिस्म में से पानी और नमकियात का कम हो जाना। अब उसके क्या साइंस हैं, कैसे महसूस होता है? प्यास की शिद्दत, मुंह खुश्क होना, जिल्द का खुश्क होना, नब्ज़ में तेज़ी आना, दिल का ज़्यादा धड़कना, चेहरा सुर्ख हो जाना, जिस्म का टेम्परेचर बढ़ जाना, चक्कर आने शुरू हो जाने, दिल मतली करना शुरू हो जाना। ये जैसे जैसे बढ़ती जाती है, पखाने लग जाने और उससे आगे और पानी जिस्म में से निकल जाना, पेशाब की मिकदार कम हो जानी, पेशाब की रंगत बदल जानी, गहरी रंगत में पेशाब का हो जाना। ये सब चीज़ें जो हैं ये हीट एग्जॉशन की निशानियाँ हैं। उसके बाद आ जाता है कि जब ये शिद्दत अख्तियार कर जाती है तो वो हीट स्ट्रोक की शक्ल हो जाती है। हीट स्ट्रोक को हम कहते हैं मेडिकल इमरजेंसी, और वो जानलेवा साबित भी हो सकती है क्योंकि हीट स्ट्रोक जो होती है वो इंसान के जिस्म के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं यानी जिससे जिस्म जो सतून है जिस्म के, उसमें क्या क्या आएगा, दिल, गुर्दे, जिगर, दिमाग, ये फेल हो जाते हैं कई मरतबा। ये एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ, उस आखिरी स्टेज की जिसमें डेथ हो जाती है, लेकिन उससे पहले इसको काबू किया जा सकता है। लेकिन उसकी अलामात को पहचानने के लिए आपको क्या होगा
کہ جس کو ہیٹ سٹروک ہوتی ہے اس کو پسینہ آنا بند ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے جسم میں پانی ہی نہیں ہوتا، اس کا ریگولیٹری سسٹم ختم ہو گیا ہوتا ہے، وہ جو تھرمل کنٹرول ہوتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، تو اس کا پسینہ نہیں آتا ہے، تو خالی اس کے اندر ہیٹ بند ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے جسم کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 104 ڈگری فارنہائٹ پہ پہنچ جاتا ہے، اور بچوں کا 105 106، اور یہ ڈیمیج کرتا ہے انسان کے اندر کے آرگنز کو، جو اس کے اعضاء ہیں جو اس کے اندر ان کو آرگنز کو ڈیمیج کرتا ہے۔ اب یہ تو میں نے وہ چیزیں بتائی ہیں جو اثرات ہوتے ہیں، اس سے بھی بہت زیادہ ہیں، اگر میں تفصیل میں جاؤں تو بہت ساری تفصیلات ہیں اس کی، کہ آپ کے جلد کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے، اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے عام طور پہ ڈی ہائیڈریشن کو چیک کرنے کا طریقہ کہ آپ کو جلد کو اٹھاؤ، ایسے کر کے کھینچو، اور اس میں ایسی الاسٹیسٹی ہوتی ہے کہ وہ واپس چلی جائے گی۔ اگر آپ کے جسم کا پانی کم ہو گیا ہے تو وہ وہیں رک جائے گی، ایسے کٹھی ہو جائے گی، سو اس کا مطلب آپ کے جسم میں پانی کم ہے۔ چھوٹا بچہ جس کو ہم انفنٹ کہتے ہیں، جس کے یہاں پر سر کی ادھر ہڈیاں بھی پوری جوڑی نہیں ہوتی، وہ بیٹھ جاتی ہے جگہ خالی جو ہوتی ہے، جب پوری جگہ نہیں ہوتی وہ ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا منہ کھولیں گے تو اس کے اندر اگر انگلی لگائیں تو خشک ہوتی ہے، نہیں تو عام طور پر اگر آپ کسی کے منہ میں انگلی رکھیں تو تر ہو کے باہر نکلے گی، انگلی بھی آپ کی گیلی ہو جائے گی، وہ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو نشانی ہے جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے میں نے کہا نبض بھی آپ چیک کریں گے، وہ تیز ہوتی ہے، بہت ریپڈ ہوتی ہے، وہ باقی دیکھنے میں بھی پتہ چلتا ہے، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پوچھئے، اس کی تو ساری تھی میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیں جو کہ ایک عام آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کیا ہے۔ سر اس کی پریکاشنز کیا ہیں کہ ہم کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جن کو لینے سے ہم ہیٹ سٹروک سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ رمضان ہے اور ہمارا باہر نکلنا ہے ظاہری بات ہے کام کے لیے، تو سورج کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ ایکسپوجر ہے، تو اس سے کس طرح ہم بچ سکتے ہیں، کیونکہ پانی کی زیادہ مقدار ہم روزے کے دوران استعمال نہیں کر سکتے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک تو آج کل رمضان کا ہے، اس میں تو واقعی آپ نے صحیح کہا کہ آپ کا پانی کا مقدار، یہ عام طور پر اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرو گے ان سرکمسٹانسز میں، ان جگہوں پہ ایسی اس طریقے سے آپ کھلے میں نہیں رہو گے، اور اگر رہو گے تو آپ اتنی جس کو کہتے ہیں کہ کام کی اتنی شدت نہیں ہوگی آپ کے کام میں، جس سے آپ کی جسمانی ورزش بہت زیادہ ہو، جس سے آپ کے جسم کا پانی بہت خارج ہو، اس کا آپ پرہیز کریں گے۔ آپ کسی سائے دار جگہ پہ رہیں گے، آپ کسی ٹھنڈی جگہ پہ رہیں گے، یہ تو رمضان کے مہینے کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اس سلسلے میں، نہیں تو عام حالات میں بھی رمضان نہ ہو تو آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ان سب چیزوں کا پرہیز کریں، خاص طور پہ سر پہ کوئی ہیٹ رکھیں، کوئی کورڈ کر کے رکھیں، یہ گردن کا پیچھے والا حصہ جو ہے اس سے کور کر کے رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد پانی، اگر آپ روزہ جب رمضان نہیں ہے تو پانی کا استعمال بہت زیادہ کرنا چاہیے، ہر گھنٹے بعد تھوڑا سا 1 گلاس پانی پی لینا چاہیے۔ عام حالات میں ہم کہتے ہیں 8/8، یعنی 8 گلاس پانی 8 مرتبہ، ٹھیک ہے، یہ 64 گلاسز نہیں، گلاس 8 آؤنسز 8 مرتبہ، 8 آؤنسز 8 ٹائمز، 8/8، ٹھیک ہے۔ لیکن اس موسم میں جب آپ کا ایکسپوجر زیادہ ہے تو یہ اس سے کہیں زیادہ ہو جاتا ہے، آپ کو یہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے مہینے میں لوگ عام طور پر روزہ کھلتے ہی بہت زیادہ پانی کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ وہ بھی غلط ہے، اس کے اپنے نقصانات ہیں۔ افطاری ہوتی ہے، جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، آپ اس ہاضمے کو خراب کرتے ہیں، آپ بہت بہت زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں، جس سے آپ کی معدے کی نالیاں، خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں، جو آپ کے خوراک کو ہضم نہیں ہونے دیتی ہے پھر، کیونکہ خوراک کو ہضم کرنے کے لیے خون کی گردش چاہیے۔ اس کے پرہیز میں تو سب سے بڑا پرہیز ہی یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو دھوپ سے اور ڈائریکٹ سن لائٹ سے، سورج سے بچانا ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں بھی دیکھی گئی ہیں، آپ یہاں پر تو شاید پاکستان میں نہ ہو، باہر کے ملکوں میں بہت ساری جو اموات ہیں بچوں کی، وہ واقعہ ہوتی ہیں، گاڑی میں بند کر کے بچوں کو چلے جاتے ہیں، اندر سٹور میں چلے گئے کوئی چیز لینے، باہر دھوپ تھی، گاڑی میں بند کیا، تو وہ واپس آتے ہیں، بچہ ہیٹ سٹروک سے گر گیا ہوتا ہے، بے ہوش ہو گیا ہوتا ہے، کیونکہ ہیٹ سٹروک کی اپنی جو باقی علامات ہیں اس میں بے ہوشی کا ہے، کوما میں چلے جاتا ہے انسان، اس میں دورے پڑتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو
پرہیز میں تو سب سے بڑا پرہیز یہ ہے کہ آپ اوائڈ کریں اس کو اور پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جائے، یہ تو پرہیز ہے. لیکن اس سے پہلے، پرہیز سے پہلے علاج کا سلسلہ بھی آتا ہے. اگر کسی کو ہو گیا تو کیا کیا جائے؟ اگر کسی کو ہیٹ ایگزاشن ہوئی ہے، یعنی کہ جو ہم نے ڈی ہائیڈریشن کی بات کی تھی، تو آپ فوری طور پہ اس کو کسی ٹھنڈی جگہ پہ لائیں، اس کے جسم کو کولڈ اسپونجنگ کریں یا ٹھنڈے پانی سے شاور دیں، اس کے کپڑے کھلے کریں، کپڑے جو کپڑا آپ اس کا ڈھیلا کر سکتے ہیں ڈھیلا کر دیں. اور اس سے وہ پرہیز میں جو تھا، اس سے وہ بات وہ بھی آ گئی کہ عام طور پہ گرمیوں میں آپ کو کھلے اور ڈھیلے کپڑے پہننے چاہیے، نائلون کے کپڑے نہیں ہونے چاہیے، ایسے نہیں ہوں کہ جو تنگ ہوں، آپ کے جسم کے ساتھ چسپاں ہوئے ہوں، چپکے ہوئے ہوں، وہ نہیں ہونے چاہیے. پولی ایسٹر کم استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو وہ کھلے ہوں گے تو ہوا سرکولیشن ہوگی آپ کے جسم کی. تو آپ جب اس کو بندے کو علاج کے لیے جو میں بتا رہا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو پانی پلائیں. اگر اس کو نوزیا وامٹنگ ہے تو کوشش کریں کہ پھر اس کو ڈرپ لگے گی، انٹراوینس دیا جائے گا، فلوئڈز دیے جائیں گے. پھر اس کے بعد اس کی برف کی پٹیاں کر دی جائیں اگر وہ حالت ہو. ٹھیک ہے. استعمال میں اس کو فروٹس دیں جس میں جوس ہوتا ہے زیادہ، تربوز ہوا یا اسی طرح کی چیزیں ہوئیں. ٹھیک ہے. کافی کا پرہیز کروائیں، اس وقت کافی سے پرہیز کریں، چائے سے پرہیز کریں زیادہ. اور سٹرک فروٹس بھی آپ جس میں جوس ہے وہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مالٹا ہے، کینو ہے، وہ تو اس سیزن میں نہیں ہوتا ہے، لیکن لیمن عام طور پہ لیمو کا شربت ہوتا ہے، وہ بھی سٹرس ہے، لیمو کا شربت دے سکتے ہیں. سر کیونکہ ہم بات کریں رمضان کے پرسپیکٹیو میں، کہ رمضان کے حوالے سے اس میں تھوڑی سی ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں کہ افطار اور سحر کے درمیان کی ٹائمنگ میں کون سی ایسی خوراک استعمال کرنی چاہیے جس کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی جو ہیٹ ہے اس سے بچ سکیں، اس کو ضائع ہونے سے، اور جو ڈی ہائیڈریشن ہے اس سے بچا جا سکے. اگر پہلے افطار کی بات کرتے ہیں تو افطار میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ جو چسکے والی چیزیں ہیں نا، جو عام طور پر لوگ جا کے باہر سحریاں کرتے ہیں صبح کے وقت، جہاں پر آپ لوگ کڑھائی کھانے چلے گئے، کوئی مسالے دار چیزیں کھانے چلے گئے، یہ سب توا چکن، یہ سب چیزیں، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. مسالہ جات، نمک جو ہے، نمک کا زیادہ استعمال وہ نہیں ہونا چاہیے صبح سحر میں. کوشش کرنی چاہیے کہ سادہ چیزوں کا استعمال ہو جس میں نمک کم ہو. کیلا، کھجور، دودھ، دہی، سادے چاول، سالن میں، سبزیوں میں ٹینڈے، گھیا، کدو، یہ سب چیزیں، ایسی چیزیں استعمال کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور کوشش کرنی چاہیے کہ چائے کا استعمال بھی نہ کیا جائے، کیفین کا استعمال، بیکاز اس کی وجہ یہ کہ اس سے پیشاب زیادہ آئیں گے، پانی جسم میں سے خارج ہوگا، پانی ریٹین نہیں ہوگا. پوٹاشیم ایک ایسا سالٹ ہوتا ہے جو اگر آپ استعمال کریں، جیسے کیلے میں ہوتا ہے، کھجور میں ہوتا ہے، وہ پانی کو روکتا ہے جسم میں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سحر کے وقت اچھی ہوتی ہیں. افطار کے وقت یہ ہے کہ آپ، میں پہلے بھی ذکر کر دیا اس سے پہلے کہ پانی کا استعمال ضرور کریں، لیکن بڑے محتاط اندازے سے، آہستہ آہستہ اس کو بڑھائیں، اس کی مقدار. وقت جیسے جیسے افطار کے بعد کا وقت گزرتا ہے تو پھر پانی کے. اور افطار میں بھی کھجور کا استعمال اس وجہ سے فائدہ مند ہے کہ کھجور فوری طور پر جسم کو ایک طاقت دیتی ہے، کیونکہ آپ کی بلڈ شوگر لو ہو گئی ہوتی ہے، تو کھجور شوگر کی شکل میں، شوگر بھی اچھی والی شوگر، تو فوری طور پر آپ کو طاقت دیتی ہے. تو اسی طرح کی خوراک اس میں استعمال کی جاتی ہے کہ سادی خوراک ہو، اچھی خوراک ہو، جسے بیلنس ڈائٹ جس کو کہتے ہیں. عام طور پر یہ ہے کہ لوگوں کا رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ ہر آلتو فالتو چیز کو تسلی سے کھاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے روزہ فرض تھا، ان کے لیے یہ چیزیں کھانی بھی فرض ہیں. سر ایسے کوئی کولنٹ اویلیبل ہیں جن کی وجہ سے جو ہماری ہیٹ ایبزارپشن ہے وہ کم کی جا سکے دن کے ٹائم؟ ایس سچ وہ نہیں ہیں، لیکن سن پروٹیکشن کے لیے جو کئی لوگ وہ استعمال کرتے ہیں، وہ تو اپنی جلد کو بچانے کے لیے کرتے ہیں. لیکن کولنٹ ایس سچ وہ بہت اس طرح کے نہیں ہیں کہ جن کی کوئی، جس کو آپ کہیں کہ اوتھینٹیکیٹڈ آگے سے کوئی ایسی چیز ہو کہ جی یہ کولنٹ آپ یوز کر لیں تو آپ بچ جاؤ گے. بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے ایکسپوجر کو بچاؤ، یہ طریقہ ہے. سر کیونکہ پچھلے سال ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے کافی اموات ہوئیں، تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ حکومتی سطح پہ ایسے کیا اقدامات اٹھائے جانے چاہیے جن کی وجہ سے اس شرح کو کم کیا جا سکے، اور ایمرجنسی میں جو ہیٹ اسٹروک کے چانس آتے ہیں کیسز سامنے، ان کو کس طرح ہینڈل کیا جا سکے؟ دیکھیں، حکومت جو کر سکتی ہے یا کر سکتی تھی
یا کر سکے گی یا نہیں وہ نہیں پتا، وہ تھا کہ لوگوں کو کم از کم بجلی مہیا کرے. اور یہ جو 12 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، اس سے ہیٹ سٹروک نہیں ہوگی، ہیٹ ایگزاشن نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب آپ اس موسم میں آپ 40-45 ڈگری سیلسیس یا 115 ڈگری فahrenheit پہ اگر آپ کسی کو پنکھے کی ہوا بھی دستیاب نہیں ہے اور وہ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے جہاں پر ہب اسپیچ اکٹھا ہو گیا ہے اور یہاں پر غربت کی وجہ سے ایک کمرے میں 20 لوگ رہتے ہیں، تو آپ ان میں ان کا دم نہیں گھٹے گا یا ہیٹ سٹروک نہیں ہوگی یا ایسی چیزیں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ تو حکومت کے لیے تو یہی ہے کہ بھئی مہربانی کریں، لوگوں کی جان کو اس عذاب سے نجات دلائیں. ہر مرتبہ ایک ہی بات سننے میں آتا ہے کہ اس سال ہو جائے گی، اس سال ہو جائے گی. وہ افسوس یہ ہے کہ یہ جو اس دفعہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ پچھلے سال سے زیادہ ہو رہی ہے. تو جو لوگوں کا حال ہے، روز آپ بھی ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، میڈیا پہ جو نظر آ رہا ہے، کراچی، پشاور، یہ سب سائڈوں پہ لوگوں نے باہر نکل کے دفتر جلانے، ہنگامے کرنے شروع کر دیے کیونکہ ان کی برداشت سے باہر ہو گیا، ان کا جسم اب برداشت کر نہیں پاتا یہ تکالیف. سر ایسے کوئی اقدامات بتا دیں کہ اگر کوئی ایسا کیس سامنے آتا ہے ہیٹ سٹروک کا یا ڈی ہائیڈریشن کا، تو فوری طور پر جو فرسٹ ایڈ دی جانی چاہیے، اس سے تھوڑا سا اویئرنیس چاہیے ہمیں کہ کس طرح سے اس کیس کو، ایسے کیس کو ہینڈل کریں گے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ایسے کوئی انویسٹیگیشن، ایسے کوئی ٹیسٹ جو فوراً کروانے چاہیے آپ نے؟ سوال آپ کا بہت مناسب ہے. اس کی وجہ ہے کہ سب سے پہلا کام آپ کریں گے کہ اگر سڑک پر آپ کو کوئی ایسا ہیٹ سٹروک کا بندہ ملا ہے، فوری طور پر اس کو اٹھا کر آپ چھاؤں میں لائیں. جہاں بھی آپ چھاؤں میں لائیں وہاں جو پانی دستیاب ہے، جس طریقے سے اس کے سارے جسم کو، اس کے پہلے کپڑے ڈھیلے کریں. ٹھیک ہے، اگر تنگ کپڑے پہنے ہوئے تو اس کو ذرا کھول دیں. اس کے پورے جسم کو ایکسپوز کرنے کے لیے جتنا کر سکتے ہیں سطر پوشی جو ہو سکے وہ کر لیں. باقی اس کے جسم کے اوپر پانی گرائیں اور ساتھ پنکھے کی شکل میں کوئی چیز آپ پکڑ لیں، اخبار پکڑ لیں، کتاب پکڑ لیں، کسی چیز سے آپ اس کو ہوا دیں تاکہ اس کے جسم کی ہیٹ ایگزاسٹ ہو. آہستہ آہستہ اگر وہ ہوش میں ہے اپنے، ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑا تھوڑا پانی منہ میں ڈالنا شروع کریں آہستہ آہستہ، اور اتنی دیر میں فوری طور پر اس کو ہسپتال شفٹ کرنے کی کوشش کریں. اس کے پاؤں جو ہیں تھوڑے سے باقی جسم سے اوپر رکھیں ٹانگیں، تاکہ اس کے سر کی طرف خون کی گردش زیادہ ہو. ٹھیک ہے، تاکہ وہ بے ہوش نہ جلدی ہو جائے، کیونکہ اس میں عام طور پہ بے ہوشی کا عالم طاری ہو جاتا ہے. کئی لوگوں کو فوری طور پر دوروں کی شکل آنی شروع ہو جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ تشنج کا شکار نظر آتے ہیں، وہ بھی اس سے ہو جاتے ہیں. تو آپ کو یہ سب چیزیں فرسٹ ایڈ تو فوری طور پہ سڑک پہ تو آپ اتنا ہی کر سکیں گے. فوری طور پہ اس کو ہسپتال شفٹ کروائیں. ہسپتال میں پھر باقی وہ ہسپتال کا عملہ، ڈاکٹر صاحبان جب سمجھ لیں گے، سنبھال لیں گے. ٹیسٹ کیا کروائیں گے؟ آف کورس اس میں سب سے پہلے الیکٹرولائٹس کروائیں گے کہ جسم کے نمکیات جو ہیں وہ کتنی اس وقت خراب ہوئی ہیں، کیونکہ نمکیات کا جب بیلنس خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نمکیات کے سوڈیم، پوٹاشیم، کلورائڈس، یہ سب بائی کاربونیٹس، یہ جب بیلنس خراب ہوتا ہے تو جسم کا رسپانس جو ہوتا ہے، جسم آگے سے بہت اس طریقے سے رسپانس دیتا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ہی کر سکتے ہیں آپ اس سے. جی ناظرین، آج ہم نے بات کی ہیٹ سٹروک اور ڈی ہائیڈریشن کے حوالے سے، اس کی علامات اور اس کے احتیاطی تدابیر پہ. اب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.